अलल हाज कम तवाफन, हाजी पर कितने तवाफ हैं? हज इफराद अदा करने वाले शख्स मुफरिद, मुफरिद कौन हुआ? मुफइल के वजन पर हज इफराद करने वाला, उसके जिम्मा 2 तवाफ वाजिब हैं, एक तवाफ इफाजा और दूसरा तवाफ वदा। हज क़िरान अदा करने वाले शख्स कारिन के जिम्मा 3 तवाफ वाजिब, एक उम्रे का, दूसरा हज का और तीसरा तवाफ वदा। ठीक है। हज तमत्तु अदा करने वाले शख्स मुतमत्ति के जिम्मा 3 तवाफ वाजिब है, पहला तवाफ उम्रा के एहराम में जो कि तवाफ उम्रा कहलाएगा, दूसरा तवाफ हज के एहराम में जो कि तवाफ ज़ियारा कहलाएगा और तीसरा तवाफ वदा। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत खरजना मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतिल वदा फ़अहललना बिउम्रतिन फ़ताफ़ अल्लज़ीना कानू अहल्लू बिलउम्रति बिलबैति व बैन अस्सफ़ा वल मरवति थुम्मा हल्लू थुम्मा ताफ़ू तवाफ़न आख़र बाद अन रजअू मिन मिना व अम्मा अल्लज़ीना जमअुल हज्ज वल उम्रता फ़इन्नमा ताफ़ू तवाफ़न वाहिदन रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा से रिवायत है कि हम हज्जतुल वदा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा से निकले, हमने उम्रा का एहराम बांधा था। फिर जिन लोगों ने उम्रा का एहराम बांधा था उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ यानी तवाफ उम्रा अदा किया, सफा और मरवा की सई की, फिर एहराम खोल दिया। फिर अय्याम हज में 10 ज़िलहज को मिना से वापस आकर यानी मक्का आकर फिर तवाफ किया यानी तवाफ हज अदा किया। जिन लोगों ने उम्रा और हज का इकट्ठा एहराम बांधा था यानी कारिन, उन्होंने एक ही तवाफ यानी तवाफ ज़ियारा अदा किया। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कान अन्नासु यंसरिफून फी कुल्लि वजहिन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यनफिरन्न अहदुन हत्ता यकून आखिर अहदिही बिल बैत, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोग हज अदा करने के बाद जिधर चाहते चले जाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई शख्स उस वक्त तक न जाए जब तक आखिरी बार तवाफ न कर ले। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये सवाल है इनका, तवाफ इफाजा के लिए एहराम का होना जरूरी है हज तमत्तु में? जरूरी है जी, इसलिए कि ये हज का हिस्सा है। अच्छा, अब आप देखिए कि एहराम से मुराद क्या है। एक तो मखसूस लिबास पहनना है, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, इतना सिंपल नहीं है। एक होता है तवाफ उम्रा, उसमें तो लाजमी तौर पर वो लिबास भी होगा और पाबंदियां भी होंगी। एक है तवाफ इफाजा जो हज का तवाफ है, ये कब होता है? अरफात से वापस आकर। मैं अभी सिर्फ सिंपल समझा देती हूँ, फिर आपको डिटेल में आगे पता चल जाएगा। जिसको समझना है परेशान ना हो। 8 तारीख यौम तरबिया को लोग एहराम बांधकर मिना जाते हैं, रात वहां गुजारते हैं। 9 तारीख को जवाल के बाद अरफात में क्याम करते हैं, ये हज का एक रुकन आजम है। फिर शाम को मुज़दलिफा वापस आते हैं, रात वहां गुजारते हैं। सुबह के वक्त फिर मिना आते हैं, जमरा अक़बा को पत्थर मारते हैं, कुर्बानी करते हैं और एहराम खोल देते हैं। लेकिन आधा एहराम, आधा से मुराद क्या है कि मसलन बाल कटवा लें, नाखून कटवा लें, नहा धो लें, लेकिन अभी भी एहराम की एक हालत बाकी है, और वो कौन सी है? शौहर और बीवी का ताल्लुक जो है वो नहीं हो सकता। और ये भी क्या है? दरअसल एहराम है, यानी एहराम का वो लिबास तो हट गया। सादा लिबास आप कमीज शलवार मर्द पहन सकते हैं, लेकिन अभी तक वो हालत एहराम में है। तो ये हज तमत्तु में जो इफाजा है, इसमें यही एहराम है, ना कि लिबास का एहराम है। ठीक है। अब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, 10 तारीख की शाम को या 11 की सुबह या 12 या 13 या 14 या इवन जो खवातीन नापाक हों वो इन 14, 15 जिस दिन भी पाक हो उसके बाद वो कर लेती। हज का जो तवाफ है ये जिलहज की आखिरी तारीख तक हो सकता है। ठीक है। मसलन अगर कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, वो नहीं कर सका, अब वो 2 हफ्ते के बाद उठ रहा है, अभी 2-4 दिन जिलहज के बाकी है, वो जाके तवाफ कर सकता है, उसका हज हो जाएगा। ठीक है। क्या पीरियड्स की हालत में औरत मस्जिद हराम में दाखिल हो सकती है? तवाफ तो नहीं कर सकती, क्या मस्जिद में जा सकती है? मस्जिद में भी नहीं जा सकती। ठीक है। इल्ला ये कि कोई खो गया हो या कोई ऐसी इमरजेंसी की कैफियत हो तो वो और बात है, लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि तवाफ नहीं करे, नमाज नहीं पढ़े तो अंदर आके सेहन में बैठ जाए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि अगर बीच में अगर किसी को तकलीफ शुरू हो गई है और वो किसी के इंतजार में बैठा हुआ है कि कोई, मसलन आमतौर पर बहुत से लोग मिल के जाते हैं, वहां एक जगह मुकर्रर कर लेते हैं, टाइम मुकर्रर कर लेते हैं और
پھر اس مخصوص ٹائم پر سب اپنی اپنی عبادت طواف وغیرہ کر کے واپس آتے ہیں. تو اس صورت میں اگر کوئی ناپاک ہو گیا ہے اور اسے انتظار کے لیے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائے، ورنہ باہر سے ناپاک شخص اندر داخل نہ ہو. اگر ناپاک بندی مسجد حرام میں داخل ہوئی عمرے میں تو کیا کوئی دم ہے؟ نہیں، بس اب یہ غلطی ہو گئی، توبہ ہے. مجبوری یہ تھی کہ والدین مسجد حرام میں ہوتے اور میں اکیلی گھر میں ہوتی تو میں اس لیے چلی جاتی. ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب ہو گیا تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے. عمرے یا حج پر جانے کے لیے خواتین دوائیاں کھاتی ہیں اینٹی پیریڈز، کیا یہ کھانی چاہیے؟ میرے خیال میں نہیں کھانی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ بسا اوقات سسٹم ایسا بگڑتا ہے کہ اپنے ساتھ زیادتی ہے اور بعد کی عبادات ساری بوجھل دل سے اور بوجھل دماغ سے ہوتی ہیں. اس لیے جو اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے ٹھیک ہے، اس میں کچھ اور ذکر وغیرہ کر لیں. یعنی کو حرام کے درجے میں تو نہیں آتی، لیکن افضل یہی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ لی جائے. الا یہ کہ مثلاً آپ کا ٹرپ ہے ہی 3 دن کا، تو اب آپ اگر 3 دن وہاں جا کے باہر بیٹھ کے آ رہے ہیں تو آپ جائیں کس لیے؟ تو ایسی کسی مشکل یا مجبوری میں تو اور بات ہے، لیکن وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ، کیونکہ ہمارا جسم بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. تو اگر ڈاکٹر یہ سجیسٹ کرے کہ آپ کے لیے یہ دوا درست نہیں، مضر ہے، تو آپ اس سے پرہیز فرمائیں. کیا طواف کرتے وقت کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں یا سامنے اور نیچے دیکھنا چاہیے؟ آپ نے طواف کے مسائل میں پڑھا کہ کوئی ایسی مخصوص ڈائریکشن نہیں بتائی گئی. نہ تو یہ کہا گیا کہ کعبہ کو دیکھو اور نہ یہ کہا گیا کہ کعبہ کو مت دیکھو. نہ کہا گیا نیچے دیکھو، نہ کہا گیا اوپر دیکھو، نہ دائیں نہ بائیں. اس میں انسان سہولت کے مطابق جدھر بھی نگاہ جاتی ہے اپنے رب سے بات کرتا جائے اور نگاہ دوڑاتا جائے. کعبہ قریب سے دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، چونکہ منع نہیں کیا گیا، اس لیے اگر دیکھ لیا جائے تو حرج نہیں. اگر طواف منقطع کرنا پڑا اور وہ جگہ بھول جائے جہاں پر سے طواف منقطع کیا ہو تو کیا ایک پورا طواف کر لینا چاہیے؟ جی، اگر یہ بھول جائے کہ کہاں چھوڑا تھا تو پھر کیا کریں؟ پھر حجر اسود سے اس حصے کو شروع کر لیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آب زمزم سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بسم اللہ ہر کام کی ابتدا میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کیا ہے؟ وہ ابتر، جڑ کٹا ہے. ہاں، صرف یہ کہ بسم اللہ اس کام پہ نہیں پڑھی جائے گی جو اللہ کی نافرمانی کا ہوگا. طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کی اجازت ہے. اگر ہمیں جلدی ہو تو کیا سارے چکروں میں رمل ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ رمل تو نہیں بولیں گے، کیونکہ رمل میں مخصوص پوزیشن بھی ہے، کندھے اکڑانا بھی ہے. اگر آپ تیز چل رہے ہیں تو تیز چل رہے ہیں، لیکن رمل کی پوزیشن نہیں ہوگی. اس بات کو آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ عمرہ طواف کے بغیر نہیں ہوتا. طواف پیریڈز میں نہیں کیا جا سکتا. واضح ہو گئی بات؟ یعنی عمرہ طواف کے بغیر نہیں ہو سکتا. عمرہ ہی کیا جس میں طواف نہ ہو؟ طواف رکن ہے. رکن کا کیا مطلب ہے؟ ایک اہم حصہ ہے کس کا؟ عمرے کا. اچھا، اب اگر کوئی شخص نہیں کر سکا، مثلا ایک خاتون نہیں کر سکی اپنی ناپاکی کی وجہ سے، تو ان کا وہ عمرہ قضا ہو جائے گا اگر وہ احرام کے ساتھ اندر گئیں اور ویسے ہی لوٹ آئیں. اس پر کیا ہوتا ہے؟ پھر دم دینا ہوگا اور عمرہ دوبارہ موقع ملے تو اس کو لوٹانا ہوگا. کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نماز شروع کر لیں اور پھر نماز توڑ دیں بیچ میں، تو یہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. ہاں، اگر آپ نے شروع ہی نہیں کی، مثلا نفل شروع نہیں کیے، تو نفل کی قضا نہیں. اگر نفل شروع کر لی اور بیچ میں توڑے یا ٹوٹ گئے تو آپ کو دوبارہ وضو کر کے نفل کو دہرانا ہوگا. آپ نے عمرے کی نیت نہیں کی، گئے نہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ احرام کے ساتھ میقات کراس کر گئے اور آگے جا کر روک دیے گئے جسمانی عذر کی وجہ سے، تو آپ کو اب کیا ہے؟ احرام کھولنے کے لیے دم دینا ہوگا اور آئندہ عمرہ قضا کرنا ہوگا. اس کی دلیل کیا ہے؟ صلح حدیبیہ والا سال، جب مسلمان احرام کے ساتھ آئے اور پھر عمرہ کیے بغیر واپس گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ دم دیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ جی، آگے آپ قرآن پاک میں سورۃ مائدہ میں پڑھا، آگے پھر پڑھیں گے ایک جگہ. اب پھر کیا ہوا؟ اگلے سال دوبارہ عمرہ کے لیے وہ لوگ آئے اور اس عمرے کو کیا کہا جاتا ہے تاریخ میں؟ عمرۃ القضاء. تاریخ پڑھی ہو تو پتہ. اگر عورت نے احرام پہن کر سفر کیا مثلا جہاز پر، تو کیا تب بھی وہ پردہ کرے گی؟ اس میں وہی جو حضرت عائشہ اور دیگر ازواج کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی سامنے آ رہا ہے تو آپ کر لیں، ورنہ تو میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا تھا کہ ایسی چیز لیں کہ جس سے آپ اس کو آگے کھینچ لیں اپنے کپڑے کو، یا اگر اس طرح بھی کر لیں کسی وقت تو کوئی منع نہیں کیا گیا کہ منہ کو ٹچ نہ کرے. یہ خود ساختہ بات ہے کہ کپڑا منہ کو ٹچ نہ کرے. جس سے منع کیا گیا وہ نقاب پہننے سے، اور نقاب سلے ہوئے اس ڈریس کو عربی میں کہتے ہیں جو عورتیں
چہرہ ڈھانکنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اس کو پہننا درست نہیں۔ ادروائز کوئی بھی کھلی چادر لے کے اگر آپ نے اپنے آپ کو پن وغیرہ لگا کے کچھ سمیٹا ہوا ہے اور لوگوں کی نظروں سے بچ رہے ہیں تو وہ اور بات ہے۔ آپ نے جیسا ڈھانکنے کا طریقہ بتایا حالت احرام میں، یہ طریقہ ہم گھر سے کر کے نکلیں، کیونکہ عموماً خواتین گھر سے احرام پہنتی ہیں، ہوائی جہاز اور ایئرپورٹ پر بھی یہی طریقہ ہوگا۔ اب دیکھیے میں تو ہمیشہ اپنی چادر اپنے بیگ میں طے کر کے رکھ لیتی ہوں، اور جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ احرام پہن لیں تو اس وقت وہ چادر اوپر اوڑھتی ہوں، جیسے میں روز یہاں بھی اپنا اوپر دوپٹہ کر کے نیچے والا کھینچ لیتی ہوں، اسی طرح سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے چینج کر لیتی ہوں۔ وہ زیادہ کنوینئنٹ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ گھر سے آپ ایسا ڈریس پہنے جو آپ سے سنبھالا نہ جائے۔ جی کسی نے لکھا ہے آپ نے گروپ کی صورت میں عورتیں حج عمرہ ادا کر سکتی ہیں اور اس کی دلیل ازواج مطہرات کے ریفرنس سے دی، کیا یہ بات سنت میں موجود ہے؟ پھر میری کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر بالفرض تمہارا وہاں انتقال ہو جائے تو کوئی محرم تو ہوگا نہیں تو تمہاری لاش دفنا سکے۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک شوہر بھی ساتھ ہو مثلا اور انسان فوت ہو جائے تو قبر میں اتارتے وقت کیا ایک شوہر کافی ہے؟ کافی ہے، کوئی نہ کوئی اور ہوگا نا۔ تو عموماً ایسے مواقع پر جب وہ اٹھاتے ہیں تو ننگے جسم کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ کس سے اٹھاتے ہیں؟ کپڑوں سے اٹھاتے ہیں۔ چادر آپ کو پتا ہے کہ مردے کو کیسے اٹھا کے ڈالتے ہیں؟ آپ کو دکھائیں گے کسی وقت، ویڈیو دکھائیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دفن کیسے کرتے ہیں۔ مردے کو عموماً ہاتھوں میں اس طرح نہیں اٹھاتے، وہ نیچے سے بیلٹ سی رکھتے ہیں اور اس سے نیچے لے جاتے ہیں تاکہ وہ لڑکھڑائے نہ یا گرے نہ ہو یا کچھ اور نہ ہو۔ تو یہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی کسی کے ساتھ ہو بھی جائے تکلیف تو اس میں ٹھیک ہے عورتیں قبرستان میں نہیں جائیں گی، جائیں گے مرد ہی، اور یہ بھی نہیں ضروری کہ وہیں دفن ہو، اس کو واپس بھی لایا جا سکتا ہے، یہاں لا کے دفنایا جا سکتا ہے۔ اور ہاسپٹلز میں سارے انتظام موجود ہوتے ہیں جس میں لیڈیز مورچریز ہوتی ہیں، گمشدہ لاشوں کی جگہیں ہوتی ہیں، وہ انتظام آج کے دور میں سارے موجود ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ نعوذ باللہ نامحرم ہی جا کے اس کو اٹھائیں گے یا کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ ہاسپٹل میں جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹرز آپ کو چیک کرتے ہیں تو وہ آپ کے محرم ہوتے ہیں؟ نہیں، لیکن کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کہیں پر بھی ایون بعض اوقات ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، خواتین ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات نیچے آ جاتی ہیں سڑک پر، ریسنٹلی ابھی کسی کا پتہ چلا، تو سڑک پر کہاں بعض اوقات محرم ہوتے ہیں، اور بعض اوقات محرم ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ خود بھی ایکسیڈنٹ میں الٹا پڑا ہوتا ہے۔ تو ایسی کیفیات جو ہیں وہ تو کہیں بھی خدا نہ خواستہ ہو سکتی ہیں، اور ہر وقت ہر جگہ محرم ساتھ سل کے نہیں جا سکتا۔ جو جس چیز کے لیے کہا گیا وہ یہ کہ ایسے سفر کے جو ڈینجرس ہوں اور اکیلی خاتون تنہا نکل جائے جنگل میں، اس سے منع کیا گیا۔ اس سے تو مردوں کو بھی منع کیا گیا کہ وہ بھی ایسے ڈینجرس جگہوں پر مت جائیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مرد اور عورت اکیلے نہ بیٹھیں، تو جب گروپ میں عورتیں جائیں گی تو اکیلے کہاں بیٹھیں گے اور کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ عرض یہ ہے کہ حدیثوں کی روشنی میں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا حتیٰ کہ حج پر جانا بھی درست نہیں، لیکن اس کے بیچ میں آپ نے حضرت عمر کا واقعہ بیان کیا، اس کی کیا سند ہے؟ مزید یہ بھی کہ حضرت عمر نے اس حدیث کی روشنی میں ایسا کیوں کیا؟ کیا ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی؟ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ تنہا بالکل اکیلی عورت کا سفر کرنا منع ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ گروپ میں یعنی جب عورتوں کی ایک جماعت ہو تو اس سے سفر کرنا جو ہے اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یعنی یہ دو الگ الگ باتیں، یعنی اگر بالکل ایک تنہا عورت نکل رہی تو اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے، یا کون ہونا چاہیے؟ عورتوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، ٹھیک۔ اس کے باوجود اگر کسی کا دل نہ مانتا ہو تو بہت اچھی بات ہے، وہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کسی کو کوئی تاکید نہیں کی جا رہی اور اصرار نہیں کیا جا رہا، یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں۔ اور یہ جو دوسرا فتویٰ دے رہی ہے یہ بھی میں اپنی خواہشات سے یا اپنی ذات سے یا خود سے نہیں دے رہی، یہ میں نے پڑھا ہے کہیں، اور اس کے مطابق اس کی کہیں فوٹو کاپی میں نے رکھی ہوئی ہے اس فتوے کی، حضرت عمر کی اس مثال کی۔ اور یہ ایک عام صرف اس موقع پر نہیں، اور بھی بہت سے مواقع پر ایسی روایات موجود ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے کسی بھی یونیورسٹی میں کالج میں اسٹوڈنٹس مل کر رہتی ہیں، مثلا اگر آپ کی بیٹی یہاں سے ایف جے کالج میں میڈیکل کرنے کے لیے گئی ہے اور وہاں کوئی بھائی یا چچا یا باپ وغیرہ نہیں ہے، ہاسٹل میں رہتی، تو کیا وہ ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی؟ نہیں، اس پر علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ لڑکیوں کا گروپ یا عورتوں کا گروپ کسی ایک جگہ پر اکٹھا مل کر رہتا ہے اور ان کے ساتھ ان کا محرم نہیں ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، جب تک کہ وہ عورتیں مل کر وہاں ایک جگہ موجود۔ ہاں، تنہائی میں ایک عورت کا کسی مرد سے ملنا یا اکیلے ہو کر جانا وہ درست نہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون یہاں سے عمرے کی نیت کرتی لیکن اس حال میں میقات کراس کرتی ہے کہ وہ پاک نہیں، اب وہ کیا کرے؟ وہ اس دن تک حالت احرام میں رہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، جس روز
انقطاع دم ہو، پاک ہو، نہائے اور جا کر عمرہ کر لے۔ آپ میقات کراس ہی نہیں کر سکتے احرام کے بغیر، چاہے آپ پاک ہیں چاہے آپ ناپاک ہیں، آپ میقات کراس ہی نہیں کر سکتے احرام کے بغیر، ورنہ آپ کو دم دینا ہوگا۔ اگر کسی عورت کا محرم راستے میں فوت ہو جائے تو کیا وہ اپنا حج مکمل کرے گی؟ اگر وہ منی عرفات یا ایسی کسی جگہ پر ہے تو مکمل کر لے، لیکن اگر جیسے یہاں سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ حج کے لیے نام آ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ لوگ جائیں کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت عدت میں آ جاتی، پھر نہیں جا سکتی۔ لیکن اگر وہاں پہنچ چکی ہے اور پروسیس میں ہے تو مکمل کر لے اس کو۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے اور رکن یمانی پر گناہ جھڑتے ہیں، ان کی خصوصیت بتا دیجیے کہ ایسا کیوں ہے، ان کو چھونے سے کیوں گناہ جھڑتے ہیں؟ ان پتھروں کے اندر کچھ نہیں، یہ ایک ریچول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا نا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھ کو نہ چومتا۔ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کو عمرہ یا حج کرا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ بعض کے خیال میں نہیں، کیونکہ حج فرض عبادت ہے، فرض اسی وقت ادا ہوتا ہے جب کوئی شخص خود استطاعت رکھتا ہو، من استطاع الیہ سبیلا، اور عمرہ بھی اسی پر ہے یا اسی کو کرنا چاہیے جو استطاعت رکھے۔ لیکن بعض کے خیال میں جو دوسری رائے ہے وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف وفی سبیل اللہ ہے اور حج کا سفر فی سبیل اللہ سفر ہے، اس لیے ایسا کر سکتے ہیں۔ اب جس کا جس رائے پر اطمینان ہو وہ اسے اختیار کر لے، رائے دونوں ہی موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ طواف ذی الحج کی آخری تاریخ تک ہو سکتا ہے، اگر کوئی اس سے بھی زیادہ لمبا بیمار پڑ جائے تو کیا اس کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا جب تک وہ طواف نہیں کرے گا۔ اسی لیے تو دیکھیے کہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر وہ خود نہیں چل سکتا تو اس کو چلا لیا جائے، ویل چیئر پہ بٹھا کے آپ اس کو طواف کرا دیں تاکہ وہ بیچارہ اگر کسی دوسرے ملک سے آیا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا کر جائے، اور اگر کوئی انکانشیس ہے تو پھر اس پر معاف ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے میں کیا حکمت ہے زمزم کا؟ آپ دیکھیے کہ میں نے ان تمام چیزوں میں جو عام طور پر جائز ہیں اور وہاں ناجائز ہیں، یا عام طور پر ناجائز ہیں اور وہاں جائز ہیں، اس کی ایک ہی حکمت نظر آتی ہے سب میں کہ وہ اللہ کا گھر ہے، ایک مخصوص ریچول ہے، اس کی شان الگ ہے، وہاں ہر چیز ایک مختلف طریقے سے کروائی گئی، کیونکہ اصل چیز تو اطاعت ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو تو اس کی کیا حکمت ہے؟ زیادہ زیادہ آپ یہی کہیں گے کہ انسان سکون میں ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ میں تو کھڑے ہو کے ٹیک لگا کے بھی سکون میں آ جاتا ہوں۔ اس کی علت کیا ہے؟ ہر حکم شرعی کے پیچھے کوئی علت ہوتی ہے۔ علت کس کو کہتے ہیں؟ وجہ، سبب۔ مثلا نماز میں کیا حکمت ہے، اذان میں کیا حکمت ہے؟ ٹھیک ہے، حکمتیں آپ تلاش کریں، لیکن ہو سکتا ہے جو حکمت آپ سمجھے بیٹھے ہیں وہ اصل حکمت ہی نہ ہو۔ تو ہمارا کام ہے اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بات کون کون مانتا ہے۔ جب کہا جائے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ۔ نماز بھی تو اسی چیز کا نام ہے، آپ نے سنا ہوگا نماز کیا سکھاتی ہے، اس میں نے اس طرح کی کئی حکمتوں پہ بات کی تھی۔ آپ دیکھیے کہ جو حجت کرنے والا شخص ہوتا ہے نا، روز اسے کہیں کہ آپ بیٹھ کے کام کرو، کسی دن آپ اسے کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کہ روز تو آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اور آج کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ یہی دیکھنا مقصود ہے کہ جو بندہ حرم کے باہر کچھ اور کرتا آیا ہے آج اللہ کے حکم سے دوسرے طریقے پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ حج کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ایک طرح سے انہوں نے سب سے پہلے عام لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی اور اللہ کا گھر بنا کے اس چیز کو رواج دیا تھا۔ ان کی زندگی میں ایک خاص چیز کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ سبمیشن۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت، رب نے کہا اپنا آپ دے دو، حوالے کر دو، کہا میں نے دے دیا۔ اب جب اپنا آپ ہم نے اللہ کو دے دیا، وہ کہتا ہے چکر لگاؤ۔ اب آپ کہیں کہ ایک بلڈنگ کے چاروں طرف گھومنے کا کیا مقصد ہے؟ میں نے جب پہلی دفعہ حج کیا تو میں بہت پریشان ہوئی تھی اور میں ہر چیز پہ بہت عقل سے سوچتی تھی، اس کا مقصد کیا ہے، کیا فائدہ اس کا؟ یہ اتنے ہزاروں لوگ اتنے پیسے لگا کے یہاں، ان سب کا اگر بجٹ جمع کیا جائے تو وہ تو کروڑوں ڈالر بنے گا۔ یہ کیا کیا سب نے؟ پیسے ضائع کر دی، کیا کرنے آئے یہاں، کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ ایسا دماغ میرا گھوما کہ بہت نیگیٹو طریقے پہ سوچ رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جب انسان کوئی نیک کام کرنے لگتا ہے نا، شیطان اتنی زیادہ تیزی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ میں اس سے پہلے جب تک میں نے عمرہ یا حج نہیں کیا تھا تو میں ہر کہیں میری نظر پڑ جاتی تھی خانہ کعبہ پہ تو میں رونے لگتی تھی، میری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، میں دیکھ نہیں سکتی تھی اس تصویر کو، میرے دل کی عجیب حالت ہوتی تھی۔
لیکن جب میں وہاں پہنچی تو آپ سوچیں کہ میرا دماغ بالکل پھر